बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासर अमीन व्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस को आज एक बार फिर से हम डिस्कस कर रहे हैं। इस केस में नाज़रीन कुछ नई बातें सामने आई हैं और कुछ जो ये एक स्टोरी है, इस केस की पूरी हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारी चीज़ों से आज वजाहत सामने आई है, बहुत सारी चीज़ों से आज पर्दा उठा है। वही स्टोरी है नाज़रीन, लेकिन उस स्टोरी में मौका वारदात पर जो शख्स मौजूद थे, अब तक जो है वो उनमें से कोई भी शख्स जो है वो मीडिया के सामने नहीं आया था, किसी ने भी जो है वो आंखों देखा हाल नहीं बताया था। तो आज जो मौका वारदात पर जो है वो जाए वक़ुआ पर जो शख्स मौजूद थे, उनमें से एक शख्स ने अपनी आंखों देखा हाल आज मीडिया को बताया है। मैं आप दोस्तों के साथ वो हूबहू शेयर करूंगा कि असल में जो है वो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, और कुछ सवालात जो हैं वो उनके इस इंटरव्यू के बाद भी कुछ सामने आए हैं जो कि मेरे जहन में आते हैं, वो मैं आप दोस्तों के सामने रखूँगा। तो आपने जो है वो ख़ुद हिसाब लगाना है, या फिर हो सकता है हम उसके जो है वो जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और दूसरा नाज़रीन, इस केस में बड़ी ही अहम डेवलपमेंट हुई है जो कि मैं आपको बताता चलूँ कि आपको पता है कि थेरेपी वर्क्स के 6 मुलाजमीन को आज से 2 दिन कबल जो है वो 23 अगस्त की रात को जो है वो उन्हें ज़मानत मिल गई थी, उन्हें रहा कर दिया गया था। तो आज शौकत मुकद्दम की जानिब से, शौकत मुकद्दम और उनके वकला की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जो है वो पटिशन दायर की गई है, एक दरख्वास्त दायर की गई है कि उस फैसले को, जो फैसला जो है वो उनकी ज़मानतों का जज अता रबानी साहब की तरफ से किया गया था, उसको कल अदम करार दिया जाए। उसके हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। कुछ 6 पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक बात आपको बताता चलूँ कि शौकत मुकद्दम साहब ने जो है वो बताया है, अपनी टीम को ये बात बताई है, और अदालत में भी जो है वो उन्होंने ये मौक़िफ़ रखा है कि उन्हें थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन या फिर जो है वो ज़ाकिर जाफ़र की टीम की जानिब से उन्हें मसलसल धमकियाँ मिल रही हैं। ये बात उन्होंने जो है वो अदालत में बताई है। तो अब आ जाए जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने कहा जी ये जो ज़मानत दी गई है अता रबानी साहब की तरफ से, इसको कल अदम करार दिया जाए, क्योंकि एडिशनल सेशन जज अता रबानी जो कि इस केस को सुन रहे थे, वो इस केस को नहीं सुन सकते थे, क्योंकि इन मुल्ज़मान की दरख्वास्त ज़मानत दूसरा ड्यूटी जज सुन चुका था। असूली तौर पर उनको इस केस को नहीं सुनना चाहिए था। अगर ड्यूटी जज छुट्टी पर थे तो उनके लिए इंतज़ार किया जा सकता था। दूसरे नंबर पर पॉइंट है, वो कहते हैं कि एक मुकदमे में 2 जजेस की राय नहीं आ सकती, कभी ऐसा नहीं हुआ। इस केस में 2 जजेस की राय आ चुकी है। एक जज पहले ज़मानत को मुलतवी कर चुके थे, तो दूसरे जज ने रहाई कैसे दे दी, ये एक पॉइंट जो है वो उन्होंने अपनी इस दरख्वास्त में लिखा है। तीसरे नंबर पे वो जो पॉइंट उन्होंने पेश किया वो ये है कि मुल्ज़मान के वकला ने इस केस में बेईमानी की है। वो अदालत को ये बताने की पाबंद थे कि इस केस को पहले भी एक जज सुन चुके हैं। मुल्ज़िम अमजद ने, अच्छा अब ये चौथा पॉइंट है, मुल्ज़िम अमजद ने पिम्स हस्पताल में रोड एक्सीडेंट की कहानी घड़ी थी। अता रबानी साहब ने हमारी ये बात सुन तो ली, लेकिन अपना उन्होंने जो फैसला जारी किया उसमें जो है वो इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। चौथे नंबर पर वो कहते हैं कि ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम जी का किरदार जो है वो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन से मुख्तलिफ नहीं है, जबकि वो भी उस वक्त कराची में मौजूद थे, और थेरेपी वर्क्स के जो मुलाजमीन हैं वो जाए वक़ुआ पर मौजूद थे। जब उनकी दरख्वास्त ज़मानत एक जज ने मुलतवी कर दी है, तो इन लोगों को, थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन को ज़मानत देने की वजह क्या है, क्यों ज़मानत मंजूर कर ली गई। 5वें नंबर पे वो कहते हैं कि मौका पर मौजूद थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन की दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर करना दूसरे जज के फैसले को निगलेक्ट करना है, उसको इग्नोर करना है। 6ठे नंबर पे वो कहते हैं कि कत्ल की वारदात में सब लोग मौजूद थे, और जो सब लोग मौजूद थे उनमें जो है वो ताहिर ज़हूर CEO जो है वो उस वक्त बेशक मौके पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी मेडिकल की बुनियाद पर अगर ज़मानत मंजूर की जाती है तो लाजमी है कि जो है वो अदालत ताहिर ज़हूर साहब से ताहिर ज़हूर जो है वो उनसे उनकी मेडिकल के सर्टिफिकेट मांगे जाते, और जबकि जो कि नहीं किया गया, उनसे उनके जो है वो सर्टिफिकेट नहीं मांगे गए। और होना ये चाहिए था कि उस पर जो है वो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाता, और जो बातें उनके वकला ने कही थी उन पर उनकी जो है वो बाकायदा वेरिफिकेशन की जाती है, और देखा जाता है कि जो वकील है वो झूठ बोल रहा है या फिर सच बोल रहा है। ऐसा नहीं किया गया, बल्कि जो वकीलों ने कहा उसी पर जो है वो अमल करते हुए उनको जो है वो मेडिकल की बुनियाद पर उनको ज़मानत दे दी गई। ये एक कानूनी सिकम है। इन तमाम बुनियादों पर जज अता रबानी के फैसले को कल आदम करार दिया जाए और मुल्ज़िमान को दोबारा जेल भेजा जाए।
یہ تھا ناظرین جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی ہے شوکت مقدم کی جو ہے وہ قانونی ٹیم نے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں جو ہے وہ آگے کیا معاملات ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ دوستوں کو اپڈیٹ کرتا ہوں. اب آ جائیں تھراپی ورکس کے جو ملازمین ہیں جو کہ اس وقت ضمانت پر ہیں، ان میں سے ایک شخص ہے، ان میں سے ان کا ایک ٹیم ممبر ہے ڈاکٹر وحمق ریاض. انہوں نے جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے ہمارے ایک رپورٹر ہیں فیاض محمود صاحب. ان کو جو ہے وہ انہوں نے ایک ایکسکلوزیولی انٹرویو دیا ہے فیاض محمود صاحب کو، اور اس میں جو ہے وہ انہوں نے اصل میں کرائم سین ڈسکس کیا ہے، بتایا ہے کہ اصل میں کرائم سین تھا کیا. یہ ان کی زبانی جو ہے وہ اگر آپ چاہیں تو جا کے فیاض محمود کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جو ہے وہاں پر موجود ہے. لیکن میں جو ہے وہ کچھ سوالات اس میں جو ہیں اور یہ انٹرویو جو ہے وہ آپ دوستوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں 2 سال سے تھراپی ورکس میں ایز اے میڈیکل آفیسر کام کر رہا ہوں تھراپی ورکس پارک میں. اور اس دن جب یہ واقعہ پیش آیا اس دن میں جو ہے وہ 6:45 پر مجھے ایڈمن کی جانب سے کال موصول ہوئی اور 8 بجے جو ہے وہ میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے. تو میں لگ بھگ جو ہے وہ 7:15 7:20 پر میں ورکس پارک میں پہنچا تھراپی ورکس پارک میں، اور آ کر میں نے اپنی ٹیم تیار کی جس میں 2 ڈاکٹرز، 1 نرس، 2 گارڈز، ہم 5 لوگوں کی جو ہے وہ ہم نے ٹیم تیار کی اور ہم وہاں سے نکلے. ہمیں جو ہے وہ طاہر ظہور جو ہے کہ سی او ہیں تھراپی ورکس کے، ان کی جانب سے جو ہے وہ ہمیں ایڈریس بھیجا گیا. تو ہم اس ایڈریس پر جب پہنچے تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ سب سے پہلے گیٹ پر ہمیں جو ہے وہ گارڈ سے ہماری ملاقات ہوئی. اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سب سے پہلے جب یہ گیٹ پر پہنچے تو گارڈ سے ان کی ملاقات ہوئی. آگے چلتے ہیں. تو جب گارڈ نے انہوں نے جو ہے وہ ان کو بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ میرے مالک کی کال آئی ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں انٹرونشن کے لیے ایک ٹیم آنے والی ہے، تو آپ نے جو ہے وہ ان کو اندر جانے دینا ہے اور ان کو جو ہے وہ یہ انٹرونشن کرنے دینی ہے. اب انٹرونشن کا وہ بتاتے ہیں. انٹرونشن یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی پیشنٹ خود بخود ہاسپٹل میں داخل نہ ہونا چاہتا ہو تو ہم جا کر جو ہے وہ ہمیں کال آتی ہے ان کے ورثاء کی، اس پیشنٹ کے ورثاء کی کہ آئیں اور آ کر پیشنٹ کو لے جائیں، آپ پکڑ کے لے جائیں، وہ خود جو ہے وہ ہاسپٹل میں داخل نہیں ہونا چاہتا. تو خیر جب ہم اندر گئے تو ہمیں انہوں نے کہا کہ ہمیں خانسہ ماں ملا. تو خانسہ ماں سے ہم نے پوچھا کہ پیشنٹ کہاں ہے، پیشنٹ کو ہمارے ساتھ جانے کا کہو. تو انہوں نے کہا جی پیشنٹ آپ کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، آپ پیشنٹ کو جا کر، اوپر کمرہ ہے پیشنٹ کا، آپ جا کر اس کو لے آئیں. تو ہم نے جو ہے وہ اسے ساتھ چلنے کو کہا، لیکن جو ہے وہ اس نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور ہمیں ایڈریس سمجھا دیا کہ کہاں پر جو ہے وہ کمرہ موجود ہے، کہ آپ جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جائیں، ایسے ایسے لیفٹ رائٹ فلاں آپ کو وہاں پر کمرہ جو ہے وہ مل جائے گا. وہ کہتا ہے اسی اثناء میں ظاہر جعفر اوپر سے کمرے کا دروازہ کھول کر جو ہے وہ سیڑھیوں پر آیا اور آ کر اس نے ہم سے پوچھا کہ آپ آ گئے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے. تو آپ کو میں بتا دوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانے والا، تو آپ جو ہے وہ کائنڈلی واپس چل جائیں. تو ہم نے اسے کہا جی ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، طاہر ظہور صاحب نے آپ کو بلایا ہے، آپ ان کی بات سن کر آپ واپس آ جائیں. تو خیر اسی طرح میں جو ہے وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. تو ہم نے جو ہے وہ باہر گارڈ سے پوچھا کہ جو ہے وہ اندر موجود جو شخص ہے، جو پیشنٹ ہے، اس کے پاس اسلحہ وغیرہ تو نہیں ہے، کوئی لڑکی وغیرہ کا معاملہ ہمیں نہیں پتا تھا. تو انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں نہیں پتا کہ اس کے پاس اسلحہ ہے یا نہیں، تو آپ اندر جائیں اور جا کر خود دیکھ لیں اور اسے پکڑ کے لے آئیں. تو خیر اسی سنا میں ہم نے جو ہے وہ طاہر ظہور کو کال کی، انہوں نے جو ہے وہ مالک سے کال کی، دوبارہ رابطہ کیا ذاکر جعفر سے. تو ہمیں کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اوپر جائیں اور جا کر جس بھی حالت میں ہے وہ اس کو پکڑ کر لے آئیں. تو پھر میرے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور میں نے جو ہے وہ گارڈ کو بھیج کر سیڑھی منگوائی اور اس سیڑھی کے ذریعے ہم 4 لوگ اوپر گئے. ایک جو شخص اس کو ہم نے نیچے چھوڑا اور ہم 4 لوگ اوپر گئے. سب سے آگے امجد، اس کے پیچھے جو ہے وہ سمر، اس کے پاس پیچھے جو ہے وہ ڈاکٹر دلیپ کمار، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں. تو اب امجد سب سے پہلے جو ہے وہ اندر داخل ہوا اور ہم جو ہے وہ کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوئے، کیونکہ جو دروازہ تھا وہ موٹی لکڑی کا بنا ہوا شیشہ لگا ہوا تھا اس میں، اور جو ہے وہ فنگر پرنٹ کا دروازہ تھا، فنگر پرنٹ سے اوپن ہوتا تھا. تو خیر ہم کھڑکی کے راستے اندر گئے اور جیسے ہی امجد اندر داخل ہوا اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر دلیپ کمار اور پھر جو ہے وہ اس کے پیچھے سمر اور پیچھے میں. اس نے کہا جی سمر نے مجھے دھکا دیا اور باہر نکلنے کو کہا اور بتایا کہ اس کے پاس جو ہے وہ اندر ویپن ہے، اس کے پاس اسلحہ ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم یہاں سے چلتے ہیں. اور کیونکہ ہمیں آرڈر ہے کہ جب کسی کے پاس اسلحہ ہو تو پھر جو ہے ہم یہ سب نہیں کرتے، انٹرونشن نہیں کرتے، ہم واپس آ جاتے ہیں. تو اب اس کے پاس اسلحہ تھا اس لیے ہم واپس پلٹے اور اسی سنا میں ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھی امجد کی چیخوں کی آواز سنائی دی اور اس نے کہا کہ اس کے پاس جو اسلحہ ہے وہ میں نے قابو کر لیا ہے، وہ میں نے اس سے چھین لیا ہے اور اس کے پاس چھری ہے جس سے یہ مجھے مار رہا ہے، یہ مجھے قتل کر دے گا، آپ لوگ اندر آئیں. تو ہم لوگ اندر گئے اور اندر جا کر ہم نے جو ہے وہ جب دیکھا تو ہمیں ایک لاش پڑی ہوئی ملی جس کے دھڑ پر سر موجود نہیں تھا.
اور جو ہے وہ ہمارا جو ساتھی ہے امجد، اس نے ذاکر جعفر کو پیچھے سے پکڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ جو تھے وہ بالکل آزاد تھے. تو ہم باقی 3 لوگ جو تھے، میں، سمر اور ڈاکٹر دلیپ کمار، ہم نے جو ہے وہ جلدی جلدی سے حوصلہ کر کے اس کو قابو کیا ذاکر جعفر کو. اور ہمارا جو ساتھی امجد ہے وہ نیچے گر چکا تھا، اس کے جگہ جگہ سے خون نکل رہا تھا یہاں پر پیٹ میں، اور یہاں سے اس نے جو ہے وہ اس کو گلے پر چھری چلائی تھی. تو خیر میں نے جو ہے وہ ذاکر جعفر کو قابو کیا، اس کو جو ہے وہ بیڈ کی چادر اور وہاں پر موجود ایک دوپٹے سے اس کو باندھا، اور اس سے جو ہے وہ میں نے پوچھا کہ دروازے کی چابی کا بتاؤ تاکہ ہم امجد کو یہاں سے لے کر جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچائیں، اس کو ہم سیڑھی سے واپس نہیں لے کے جا سکتے. تو امجد نے مجھے وہاں پر چابی کا بتایا، میں نے چابی اٹھائی، دروازہ کھولا اور امجد اور ڈاکٹر دلیپ کمار کو ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل بھیج دیا. اب وہ کہتا ہے پیچھے ہم باقی 2 لوگ بچ گئے، میں اور سمر نے جو ہے وہ امجد کو قابو کیا، اس کو گھسیٹتے ہوئے ہم نیچے لے کے آئے، اور رستے میں ہمیں کمرے کے اندر ہی رستے میں ہمیں جو ہے وہ نور مقدم کا سر ملا، جس کے اوپر بال تھے، ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے. میں یہ ہو بہو اسی کی باتیں لگ بھگ آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اصل میں کرائم سین آپ کو سمجھ آ سکے. اور اس کے سر پر بال تھے، اور ہم جو ہے وہ پھر جو ہے وہ ظاہر جعفر کو گھسیٹتے ہوئے ہم نیچے لے کر آئے. تو نیچے آ کر اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ جو لڑکی اندر پڑی ہے اصل میں وہ لڑکی کی لاش نہیں بلکہ وہ ایک سیکس ڈول ہے. تو میں نے جو اس کو جواب دیا وہ یہ تھا کہ سیکس ڈول کا خون نہیں نکلتا ہوتا. اس بات پر ظاہر جعفر جو ہے وہ چپ کر گیا. تو اب ظاہر جعفر کو ہم نے پانی شانی پلایا اس کے کہنے پر، اور وہ بالکل نارملی ہم سے باتیں کر رہا تھا، وہ جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا وغیرہ وغیرہ. تو پھر جو ہے اب اسی سنا میں جو بات میں آپ کو نہیں بتا پایا وہ یہ تھی کہ جب اس نے اوپر ہی اس کو ظاہر جعفر کو قابو کیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں دروازے سے باہر نکلا، کھڑکی سے باہر نکلا، ریلنگ پر آ کر میں نے دروازے کے باہر موجود ظاہر جعفر کے دوست اور ایک مجمع اکٹھا ہو چکا تھا. یہاں پر جو ہے وہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ ہمارے وہاں پر پہنچنے کے بعد ظاہر جعفر کے 3 دوست بھی موقع پر پہنچ چکے تھے. اب وہاں پر اس کے 3 دوست اور باقی ارد گرد کے محلے دار جو ہے وہ وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے، اور ہم نے جو ہے وہ ان کو کہا کہ پولیس کو کال کریں. تو اب انہوں نے جو ہے وہ انہی میں سے کسی نے پولیس کو کال کر دی. اچھا، اب وہ اسی سنا میں جب وہ ظاہر جعفر کو نیچے لے آئے تو پھر پولیس آئی. پولیس کو جا کے انہوں نے سارا کرائم سین بتایا اور ان کو کہا کہ ہم شروع سے لے کے آخر تک جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، اور پھر پولیس جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تھانہ کوثار لے گئے. تو یہ ساری باتیں، اس میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ جو ہے میں آپ کو بتاتا چلوں. انہوں نے جو ہے وہ اپنے انٹرویو میں جو باتیں بتائیں، انہوں نے کہا جی جب ہم گئے تو باہر دروازے پر صرف گارڈ موجود تھا، جبکہ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو وہاں پر جو ہے وہ باہر لوگ موجود تھے. انہوں نے یہ ساری باتیں سنی تھی، چیخوں کی آواز، ادھم جو ہے وہ وہاں پر مچا ہوا، تو وہاں پر شور شرابہ، یہ سارا کچھ سن کے وہاں پر محلے دار پہلے سے ہی اکٹھے ہو چکے تھے. بعد میں وہ کہتے ہیں جی وہاں پر جو ہے وہ صرف گارڈ موجود تھا. تو یہ جو ہے یہ ایک تضاد ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں، جو محلے دار ہیں، وہ اگر وہ پہلے سے ہی وہاں پر موجود تھے تو جب ہم کہیں پر جاتے ہیں اور وہاں پر شور شرابہ ہو، وہاں پر رش پڑا ہو، تو ہمیں پہلے سے ہی چکنا ہو جاتے ہیں کہ اندر کوئی معاملہ ہوا ہے، یہاں پر جو ہے وہ کوئی ایکسیڈنٹ یا پھر یہاں پر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو اکثر لوگ جو ہے وہاں پر کھڑے ہو کر دیکھنا لگ جاتے ہیں کہ اصل میں معاملہ ہوا کیا تھا. تو جب باہر لوگ اکٹھے ہو چکے تھے آلریڈی تو ان کو وہیں سے نوٹیفائی ہو جانا چاہیے تھا کہ اندر کوئی معاملہ ہو چکا ہے. تو سب سے پہلے ان کو پولیس کو کال کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں کی، اور وہ اندر گئے اور اندر جا کر انہوں نے یہ سارا معاملہ ہوا، یہ سارا جو ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ جو ہے یہ ایک سوال ہے کہ آیا وہاں پر پہلے صرف گارڈ تھا یا گارڈ کے ساتھ باقی سارے لوگ جو کہ 3 دوست اور باقی محلے دار سارے اکٹھے ہو چکے تھے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ اس کیس کی اگر ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیں پیچھے سے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ذاکر جعفر کو جو وہ کال کرنے والا، اس کا ایک ہمسایہ بھی تھا جس کا نام طاہر ہے، جس نے پولیس کو بھی کال کی تھی. تو ظاہری بات ہے اس کو یہ سب کچھ پتہ تھا، یہ تھراپی ورکس والوں کے آنے سے پہلے اس کو یہ سب پتہ چل چکا تھا، اس لیے جو ہے وہ اس نے ذاکر جعفر کو کال کی تھی. تو خیر یہ جو ہے وہ اس حوالے سے اس کیس میں کچھ سوالات بھی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر اس کیس میں کیا ہوتا ہے. اب آیا واقعی ان کو پھر سے جو ہے وہ ان کی ضمانت مؤخر ہوتی ہے یا پھر کیا معاملات ہوتے ہیں یا پھر یہ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں، یہ جو ہے وہ آنے والا وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا. تو میں جو ہے وہ ایز جرنلسٹ میرا فرض تھا کہ آپ کے سامنے جیسے میں نے باقی دوسری پارٹی کا موقف رکھا، اس پارٹی کا موقف بھی آپ دوستوں کے سامنے رکھوں. صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اس کا جو ہے وہ تجزیہ آپ نے کرنا ہے اور فیصلہ کورٹ نے کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تب جیسے ہی کوئی اس کیس کے حوالے سے نئی اپڈیٹ آتی ہے، کوئی نئی انفارمیشن آتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ دوستوں تک لازمی پہنچاؤں گا. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے
تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ظاہر ہونے والے بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ تمام لیٹسٹ انفارمیشن اور بے باک تجزیے بر وقت آپ دوستوں تک پہنچ پائیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اس دوست پروفیسر اعظم ساگر کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔